वो महमदी बेगम का जो वालिद था उसका नाम था अहमद बेग होशियारपुरी। उसकी एक बहन थी जिसकी शादी उसके जो है वो चचाजाद भाई जिसका नाम गुलाम हुसैन था उसके साथ की गई। ये सारे आपस में जो है कज़न थे, मिर्ज़ा कादियानी और अहमद बेग, और वो जिसके साथ वो शादी हुई थी उस लड़की की, वो भी सारे ये चचे ताए के बेटे थे। तो वो जब शादी हुई तो वो बंदा कहीं गायब हो गया, गुम हो गया, कहीं जाके वो फौत हो गया है या क्या मामला बना है, वो वापस नहीं आया कभी। जब काफ़ी साल गुजर गए उसकी गुमशुदगी में, तो उसके नाम की कुछ जो ज़मीन थी वो मुंतकिल हो गई उसकी बीवी को। अब चूंकि वो खातून थी, उसकी कोई औलाद वगैरह भी नहीं थी, तो उसका जो भाई था अहमद बेग होशियारपुरी, उसने जो है वो ये चाहा कि इसकी जो ज़मीन है, जो गुमशुदा बंदा है, उसकी ज़मीन अपने मैं बेटे के नाम हिबा करवा लूँ। अब जब ये उन्होंने सोचा कि हिबा करवाना है, तो अब चूंकि वो साझेदारी के खाते की ज़मीनें होती थी, सब उसमें जो है हिस्सेदार होते थे, तो ना भी अगर हिस्सेदार हों तो भी जो करीबी होते हैं उनका जो है वो ये हिबा की ज़मीन के लिए ये कवानीन है, उनकी जो है वो दस्तखत वगैरह उनकी राय ली जाती है। इस सिलसिले में वो अहमद बेग जो है वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के पास आया और उसने बताया कि इस तरह भाई गुलाम हुसैन का तो पता नहीं चल रहा, इतने साल हो गए हैं, तो वो तो बिल्कुल गायब ही हो गया कहीं। तो उसने जो है वो उसकी जो जायदाद है वो मैं अपने बेटे के नाम हिबा करना चाहता हूँ, उसके लिए आपके दस्तखतों की ज़रूरत है, लिहाजा आप दस्तखत कर दें। तो जब मिर्ज़े के पास आया, अब उसकी जो है वो एक बेटी थी, याद रहे ये महमदी बेगम मिर्ज़े के कज़न की बेटी थी, यानी भतीजी लगती थी। तो उसकी बेटी थी, उसका नाम था महमदी बेगम, बिल्कुल बच्ची सी थी अभी। तो मिर्ज़े ने कहा जी कि मेरी आदत ये है कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो मैं पहले इस्तिखारा करता हूँ। तो कहता है मुझे टाइम दो, मैं इस्तिखारा करूँगा फिर बताऊँगा कि मैंने दस्तखत करने हैं या नहीं करने। ये बंदा इससे पूछे बाकी सारे लोग जो ख़ानदान के इतने लोग हैं, ये दुनिया सारी जो करती है इस तरह के मामला में दस्तखत सारे इस्तिखारा करते हैं। उनकी ज़मीन है, तुम्हारा कुछ लेना देना भी नहीं है, तुम तो बतौर एक रिश्तेदार होने के तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत थी, ना तुम्हारा बीच में हिस्सा ज़मीन के, ना कुछ तुम लेने देने, ना कोई तुम्हारे नाम लग सकती है, ना तुम्हें मिल सकती है, तो तुम दस्तखत कर दो, इसमें कौन सा इस्तिखारा करना तुमने। खैर वो इसके अंदर शैतानी थी मिर्ज़ा कादियानी के दिमाग में। कुछ दिनों के बाद इसने उसको अहमद बेग को कहा जी कि मैंने इस्तिखारा किया है, तो मुझे मेरे खुदा ने बताया है कि आप इससे अहमद बेग से इसकी लड़की का रिश्ता मांगो, अगर वो रिश्ता तुम्हें दे देगा जिसका नाम महमदी बेगम था, तो फिर तुम जो है वो दस्तखत भी कर देना और साथ में और भी थोड़ा बहुत इसके साथ तावन करना। अब ये जो बात मैंने लिखी है ये मैं अब आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की ही ज़ुबानी। लें जी, हवाला नोट कर लें जी हसन साहब, बाद में मैं आपको इसका स्कैन भी दिखाऊंगा। रूहानी खजाइन जिल्द 5 सफ़र नंबर 285। नहीं अभी मैं पढ़ूंगा उसको, क्योंकि ये लंबे हैं, बार बार लगते नहीं है, इधर बदलने पड़ते हैं, यहाँ चेंज करने का वाला कोई सिलसिला नहीं है, बार बार सफ़ा चेंज करना पड़ता है, तो वो पीछे जाएंगे फिर दूसरा सफ़ा लाएंगे फिर लगाएंगे, किताब तो लग नहीं सकती कि बंदा आगे आगे करके पढ़ता जाए। तो पहले पढ़ें, तो जिसको शक होगा वो मुझसे वाला बाद में ले ले। एक मिनट में पेन स्कैन बहरहाल मैं करें, एक मिनट हाँ जी लिख लें, मैं लिखता हूँ। लिखो जी लिखो। हाँ जी, ये रूहानी खजाइन जिल्द 5 है, सफ़ा नंबर 285 है, इसके कुछ दरमियान से पढ़ना शुरू कर दें। सफ़ा नंबर 285। जी जी। आप जी सुने, ये कह रहा है उन्हीं रिश्तेदारों के बारे में लिख रहा है कि ये लोग जो मुझको मेरे दावा इल्हाम में मकार और द्रोह को ख्याल करते थे और इस्लाम और कुरान शरीफ पर तरह तरह के इतराज़ करते थे, याद रहे कि ये मिर्ज़ा कादियानी उन्हीं अपने रिश्तेदारों के बारे में लिख रहा है, महमदी बेगम के बाप के बारे में। और ये सारा ही झूठ है, ना तो वो कुरान पर एतराज़ करते थे, ना इस्लाम पर एतराज़ करते थे, ना वो मुल्हद थे, वो पक्के ठक्के मुसलमान थे, सिर्फ वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के दावे को नहीं मानते थे।
تو اس نے کذاب نے ان پر یہ الزامات لگائے کہ جی وہ تو ملحد تھے، کبھی کہتا تھا گستاخ تھے، کبھی کہتا تھا قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی کچھ یہ سارے جھوٹ مرزا غلام قادر نے ان کی طرف منسوب کیا. ابھی میں آپ کو ثابت کروں گا کہ آیا ان میں یہ سب کچھ تھا یا مرزا کا جھوٹ تھا. اور مجھ سے کوئی نشان آسمانی مانگتے تھے، یہ بھی جھوٹ ہے. کوئی قادیانی نہیں ثابت کر سکتا کہ محمدی بیگم کے والد نے کبھی مرزا سے کوئی آسمانی نشان مانگا ہو یا اور کسی اس کے رشتہ دار نے. تو اس وجہ سے کئی دفعہ ان کے لیے دعا بھی کی گئی. سو وہ دعا قبول ہو کر خدا تعالیٰ نے یہ تقریب قائم کی کہ والد اس دختر کا اپنے ایک ضروری کام کے لیے ہماری طرف ملتجی ہوا. تفصیل اس کی یہ ہے کہ نام بردہ کی ایک ہمشیرہ یعنی احمد بیگ کی ایک ہمشیرہ ہمارے ایک چچا زاد بھائی غلام حسین نام کو بیائی گئی تھی. دوسرا جی ضیاء بھائی ناراض نہ ہونا معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ میں ریکارڈنگ لگائی ہے نا، یہ نہ ہو اس میں آپ کی بات او بھائی ایک لفظ بھی اوپر نیچے نہیں ہوگا، ریکارڈنگ لگا کے جہاں مرضی لگا دیں. نہیں یہ مجھے کیونکہ یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو کچھ بھی بیان کرتا ہوں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، بار بار نہ بتانا پڑے مجھے. تو آپ اس کی ریکارڈنگ کریں، جس کو مرضی جا کے دیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں. غلام حسین کے ساتھ غلام حسین نام کو بیائی گئی تھی. غلام حسین عرصہ 25 سال سے کہیں چلا گیا ہے اور مفقود الخبر ہے، یعنی اس کی کوئی خبر نہیں ہے. اس کی زمین ملکیت جس کا ہمیں حق پہنچتا ہے نام بردہ کی ہمشیرہ کے نام کاغذات سرکاری میں درج کرا دی گئی تھی. اب حال کے بندوبست میں جو ضلع گرداسپورہ میں جاری ہے، نام بردہ یعنی ہمارے خط کے مکتوب الیہ نے یعنی محمدی بیگم کے والد نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے یہ چاہا کہ وہ زمین جو 4000 یا 5000 روپے کی قیمت کی ہے اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام بطور ہبہ منتقل کرا دیں. چنانچہ ان کی ہمشیرہ کی طرف سے یہ ہبہ نامہ لکھا گیا. چونکہ وہ ہبہ نامہ بجز ہماری رضامندی کے بیکار تھا. اب دیکھیں کیسے مرزا بلیک میل کرے گا کہ اس کی مجبوری تھی، اس کی رضامندی کے بغیر وہ مکمل نہیں ہو پاتا تھا. تو اس نے اب وہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ پھنسا ہوا ہے، تو چلو اب میں اپنا لوچ تال لوں. رضامندی کے بغیر بجز ہماری رضامندی کے بیکار تھا، اس لیے مکتوب الیہ نے بتمام تر عجز و انکسار ہماری طرف رجوع کیا. تاہم اس ہبہ پر راضی ہو کر اس ہبہ نامہ پر دستخط کر دیں، اور قریب تھا کہ دستخط کر دیتے، لیکن یہ خیال آیا کہ جیسا کہ ایک مدت سے بڑے بڑے کاموں میں ہماری عادت ہے جناب الہی میں استخارہ کر لینا چاہیے. سو یہی جواب مکتوب الیہ کو دیا گیا. پھر مکتوب الیہ کے متواتر اسرار سے استخارہ کیا گیا. وہ استخارہ کیا تھا؟ گویا آسمانی نشان کی درخواست کا وقت آ پہنچا تھا. نشان چیک کرنا ذرا میرے زیادہ، جس کو خدا تعالیٰ نے اس پرایا میں ظاہر کر دیا. اور خدا دا پرایا سنو میرے زیادہ، خدا دا اس خدائے قادر عظیم حکیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلاں کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر، یعنی ادھ کو کڑی دا رشتہ مانگ، اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا، اور یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا. یعنی اگر کڑی دا رشتہ دیں گا پھر میں دستخط کراں گا، ایسے شرط دے نال ہی دستخط ہون گے، ورنہ نہیں ہو سکتے. اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے جو اشتہار 20 فروری 1888 میں درج ہیں. لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا، اور جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی وہ روز نکاح سے 2.5 سال تک، اور ایسا ہی والد اس دختر کا 3 سال تک فوت ہو جائے گا، اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی. اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لیے کئی کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے. اب سب سے پہلا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا کے نزدیک تو وہ لوگ جو ہے وہ منکر تھے، اسلام کے قرآن کے منکر تھے، قرآن پہ اعتراضات کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کو تو سزا دی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے جو قرآن میں تحریف کریں یا قرآن کے مخالف جائیں، قرآن پاک کا تمسخر اڑائیں، اس پر اعتراضات اٹھائیں. یہ تو اللہ کے مخالفین ہیں، ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. تو کیا یہ محمدی بیگم کا
مرزا قادیانی کے ساتھ نکاح ہونا یہ بطور عذاب کے تھا کہ بھی اپنا عذاب بھگت لو تو پھر ہی تمہارے ساتھ کچھ تعاون ہو سکتا ہے؟ تو کیا یہ عذاب تھا مرزا کے ساتھ اس کا نکاح ہو جانا؟ پھر آگے کہتا ہے پھر ان دنوں میں جو زیادہ تصریح اور تفصیل کے لیے بارہا توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الہ کی دختر کلاں کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اسی عاجز کے نکاح میں لاوے گا اور بے دینوں کو مسلمان بناوے گا اور گمراہوں میں ہدایت پھیلا دے گا۔ چنانچہ عربی الہام یہ ہے، اگے عربی دا الہام لکھا ہوا ہے نا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے خدا نے الہام کر کے بتایا ہے کہ ہم نے یہ بات مقرر کر دی ہے کہ یہ محمدی بیگم کا انجام کار تمہارے ساتھ نکاح میں آنا ہی ہے، یعنی ساری رکاوٹیں دور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ محمدی بیگم سے تمہارا نکاح کروائے گا۔ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بات مقدر کر رکھی ہے، اس نے مقرر کر رکھی ہے، اور یہ خدا نے مجھے خود الہام کر کے ہی بتایا ہے۔ یہ ہے جی مرزا غلام قادیانی کی وہ پیش گوئی جو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں کہا اس نے کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ تمہاری محمدی بیگم سے شادی ضرور ہوگی، ضرور بے ضرور ہوگی۔ آگے مرزا غلام قادیانی اور بھی کئی جگہ پہ اس کا جو ہے وہ ذکر ہے، وہ اب بوقت ضرورت ہم پیش کریں گے۔ اب مرزا غلام قادیانی نے اس پیشگوئی کے اجزاء بیان کیے ہیں 6۔ وہ کیا ہیں؟ مرزا غلام قادیانی روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 325 پر اس پیشگوئی کے 6 مختلف اجزاء بتاتا ہے کہ یہ 6 کام ہوں گے تو یہ پیشگوئی پوری ہوگی۔ اول، نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا، یعنی جب تک میرا محمدی بیگم سے نکاح نہ ہو اس وقت تک میرا زندہ رہنا ضروری ہے۔ چیک کر لیں مرزے کی یہ شرط اور نقطہ، ذرا مرزے کا کتنا علمی نقطہ اس نے بیان کیا ہے کہ بھئی جب تک نکاح نہ میرا ہو میرا زندہ رہنا ضروری ہے۔ یہ پاگل آدمی، جب خدا نے کہا ہے کہ تیرا نکاح اس سے ہو جائے گا تو زندہ ہوگا تو ہی ہوگا نا، تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی نکاح تک میرا زندہ رہنا ضروری ہے؟ کیا مر جانے کے بعد بھی نکاح ہو سکتا تھا؟ کیسا بونگا آدمی تھا جی۔ نمبر 2، نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا۔ سوم، پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرنا جو 3 برس تک نہیں پہنچے گا۔ چہارم، اس کے خاندان کا 2.5 برس کے عرصہ تک مر جانا۔ پنجم، اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا۔ ششم، پھر آخر یہ بیوہ ہونے کی باوجود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آ جانا۔ اب آپ ایماناً کہیں کیا یہ باتیں انسان کے اختیار میں ہیں؟ اب دیکھیں مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اگر میرے ساتھ شادی کرو گے محمدی بیگم کی تو تم پر بڑے انعام اور رحمتیں ہوں گی، کیونکہ خدا نے یہ مقرر کر رکھا ہے آسمان پہ کہ ساری رکاوٹیں دور کر کے تم میرے ساتھ نکاح ہوگا۔ لیکن اگر تم نے کہیں اور شادی کی تو کہتا ہے جی کہ کہیں اور شادی کی تو لڑکی کا باپ جو ہے وہ جلدی مر جائے گا، یعنی 3 برس کے اندر، یعنی جس دن سے نکاح کرے گا احمد بیگ اپنی بیٹی کا کسی اور جگہ میرے علاوہ، تو اس دن سے 3 سال کے اندر وہ مر جائے گا۔ پھر جس لڑکے سے شادی کرے گا اپنی بیٹی کی، خامد جو اس کا ہوگا محمدی بیگم کا، وہ بھی نکاح والے دن سے 2.5 سال کے اندر مر جائے گا۔ خامد کے لیے 2.5 سال میعاد ہے اور باپ کے لیے 3 سال میعاد ہے۔ آگے کہتا ہے کہ اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا، یہ بھی کہتا ہے ضروری ہے۔ پھر کہتا ہے آخر یہ بیوہ ہونے کی تمام رسموں کو توڑ کر باوجود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آ جانا۔ کہتا ہے جی اگر اس نے شادی کر دی تو خامد اس کا مر جائے گا، پھر تمام جو ہے وہ قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے جو ہے وہ سخت مخالفت کے باوجود ساری رسموں کو توڑ کر یہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آ جائے گی۔ یہ 6 نکات مرزا قادیانی نے بیان کیے۔ لیں جی،
مرزا قادیانی نے یہ پیش گوئی داغ دی، اور ابھی ہم چونکہ افطاری کے بعد اس کی مزید آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. بڑے بڑے دعوے اس میں کیے، بڑے بڑے لمبے لمبے، بڑی بڑی لمبی لمبی چھوڑی. میں صرف خلاصہ اس پیش گوئی کا بیان کر رہا ہوں. مرزا قادیانی نے یہ پیش گوئی کی کہ جی میری اس سے شادی ہوگی، خدا نے آسمان پہ مقرر کر دیا، لیکن اگر کہیں اور شادی کی تو یہ کچھ ہوگا. اب احمد بیگ نے شادی کر دی اپنی بیٹی کی 1894 میں. سلطان محمد نامی ایک شخص تھا جو کہ لاہور کے پاس ایک علاقہ تھا پٹی، اس کا رہنے والا تھا. مرزا غلام قادیانی کو جو الہام ہوا تھا نا پٹی پٹی گئی، یہ اسی پٹی کے بارے میں تھا کہ پٹی پٹی گئی ہے، تو یعنی یہ تباہ ہو گئی ہے پٹی، کیونکہ میری مشوقہ لے گیا ہے پٹی والا. تو اس نے کر دیا جی سلطان محمد نامی ایک شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح 1894 میں. اور اب شرط مرزا نے رکھی تھی کہ اگر نکاح کہیں اور کرے گا تو 3 سال کے اندر اس کا باپ مرے گا اور 2.5 سال میں اس کا خامند. اب جب نکاح ہو گیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ 2.5 سال کے اندر اندر اس کا خامند پہلے مرتا، پھر 3 سال میں اس کا باپ مر جاتا. لیکن چونکہ باپ وہ بڑی عمر کا تھا، ضعیف آدمی تھا، وہ مر گیا. اب مرزا نے بغلے میں جانی شروع کر دی کہ لو جی ایک ٹانگ پیش گوئی کی ٹوٹ گئی ہے تو باقی ایک ٹانگ رہ گئی ہے. دوسری ٹانگ تھی اس کا خامند، یعنی یہ باپ مر گیا اب خامند رہ گیا. حالانکہ یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی بلکہ جھوٹی ہوئی ہے، کیونکہ مرزا نے جو میعاد بتائی تھی وہ 2.5 سال تو خامند کی بتائی تھی اور 3 سال بتائی تھی باپ کی، یعنی خامند کو باپ سے پہلے مرنا چاہیے تھا. وہ نہیں مرا تو وہ بیچارہ جو ویسے ہی کافی ایج کا تھا وہ مر گیا. تو اس نے بغلے میں جانی شروع کر دی. پھر اس نے کہا جناب کہ دیکھیں میں بلکہ اس کا جو ہے وہ آپ کو حوالہ ہی پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ با حوالہ ہو. اچھا جی، اب مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ یہ جو اس کا خامد ہے نا جی، اس کا مرنا جو ہے یہ تقدیر مبرم ہے. تو تقدیر مبرم کیا ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی مرزا غلام قادیانی سے ہی ثابت کروں گا. وہ کہتا ہے اس کا مرنا لازمی ہے کہ یہ اس کا خامد لازمی مرے گا، جو مرضی ہو جائے، یہ ٹل نہیں سکتی اس کی موت. اچھا جی، یہ لکھتا ہے مرزا غلام قادیانی جلد 11 صفحہ نمبر 31 میں. جب اس کا باپ مرا لیکن خامد نہ مرا تو لوگوں نے پوچھا جی مرزا صاحب وہ 2.5 سال جو مرنا سی خامد مریا کیوں نہیں؟ 2.5 سال بھی گزر گیا، 3 سال بھی گزر گئے، حالے نہیں مریا، تو پیشگوئی کا کیا بنا؟ تو مرزا غلام قادیانی خزائن جلد 11 صفحہ 31 پہ لکھتا ہے کہ میں پیچھے لمبا چوڑا جواب ہے، ضرورت ہوگی تو پڑھ لیں گے. کہتا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی دماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے، اس کی انتظار کرو، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی. یعنی وہ کہتا ہے کہ جی، اور آگے اس نے اس کی تعویل بھی کی ہے. کہتا ہے اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ ضرور اس کو بھی ایسا ہی پورا کر دے گا جیسا کہ احمد بیگ اور آتھم کی پیشگوئی پوری ہو گئی. یہ دونوں بھی جھوٹ ہے مرزا صاحب کے، لیکن الگ سبجیکٹ ہے. اصل مدعا تو نفس مفہوم ہے، اور وقتوں میں تو کبھی استعارات کا بھی دخل ہو جاتا ہے. یعنی جب لوگوں نے کہا نا بھی 3 سال گزر گئے تو کہتا ہے اصل جو نفس پیش گوئی ہے نا جی، اصل مدعا جو نفس مفہوم یعنی پیش گوئی کا اصل جو نفس ہے، جو اصل پیش گوئی ہے، وہ تو اس کی موت ہے نا، اس کے خامد کی. وقت میں تو کہتا ہے کبھی استعارات بھی داخل ہو جاتے ہیں، یعنی وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اصل پیش گوئی تو اس کے مرنے کی ہے نا، کیونکہ وقت تو گزر چکا تھا اس وقت. تو کہتا ہے یہ اس کا مرنا تقدیر مبرم ہے، یہ نہیں ٹال سکتی، اگر ٹل گئی تو میں جھوٹا ہوں گا. جی جی، یہ وہی صفحہ نمبر 285 جلد نمبر 5 وہی؟ نہیں، یہ جلد 11 صفحہ نمبر 31 ہے. روحانی خزائن جلد 11 صفحہ نمبر 31. جلد نمبر 11 ہاں جی، صفحہ نمبر 31. لیکن مرزا غلام قادری نے کہا جی کہ یہ تقدیر مبرم ہے. ابھی افطاری کے بعد آپ کو بتائیں گے تقدیر مبرم مرزا کس کو کہتا تھا. ابھی فی الحال ویسے بتا دیتا ہوں. تقدیر مبرم کے بارے میں مرزا کہتا ہے کہ تقدیر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک معلق اور ایک مبرم.
मुअल्लक वो होती है जो दुआ शुआ करने से, तौबा शुबा करने से टल जाती है, लेकिन मुबरम किसी तौर नहीं टलती। यहां तक मिर्जे ने लिखा है कि तकदीर मुबरम जो है वो अंबिया भी दुआ करें तो नहीं टलती। अच्छा, मिर्जे ने कहा ये तकदीर मुबरम है, उसका मरना लाजमी है, मेरी जिंदगी में अगर वो ना मरा तो मैं झूठा हूं। लें जी, शादी होगी मोहम्मदी बेगम की। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 1908 में मर गया। ना इसकी मोहम्मदी बेगम से शादी हुई, ना सुल्तान मोहम्मद मरा, ना ही मोहम्मदी बेगम मरी। और वो जनाब उधर पट्टी में उसके मोहम्मदी बेगम को अपने साथ उसने रखा, उससे बच्चे पैदा हुए, औलाद हुई उसकी। लेकिन मिर्जा गुलाम कादियानी सारी जिंदगी ये वेला मचाता रहा कि ये लाजमी होगी शादी, लाजमी होगी, लेकिन नहीं हुई। मिर्जा खुद 1908 में मर गया, और जिसने मिर्जे की जिंदगी में मरना था वो 1946 में मरा है। सुल्तान मोहम्मद जो था मोहम्मदी बेगम का खामद, 1946 में वो फौत हुआ है, और खुद मोहम्मदी बेगम जो है वो 1968 में फौत हुई है। यानी ये दोनों मिर्जा गुलाम कादियानी के मरने के बाद, एक 40 साल तक जिंदा रहा और एक मिर्जे के मरने के बाद 60 साल तक जिंदा रही। इवन के 1900 के या 1901-2 में या शायद 1905 में, अब मैं डेट कंफर्म करूंगा, क्योंकि वो मोहम्मदी बेगम का जो खामन था वो फौजी था। वो इधर अंग्रेजी जो सल्तनत थी उसमें सरकारी मुलाजम था, फौजी था वो। तो एक जंग में उसके सर पे गोली लगी थी सुल्तान मोहम्मद के, लेकिन वो फिर भी बच गया, मरा नहीं था। सर में गोली लगी, किसी ऐसे हिस्से में लगी होगी जहां डैमेज ज्यादा नहीं हुआ होगा। वो गोली लगने के बावजूद जो है वो बच गया, उसको मौत नहीं आई। लेकिन मिर्जा गुलाम कादियानी 1908 में मर गया, वो 1948 में अपनी तबई मौत फौत हुआ है। तो इस तरह मिर्जा गुलाम कादियानी की ये पेशगोई बहुत वाज़ेह अंदाज में झूठी साबित हुई। इसमें इसने कितने दर्जनों दावे किए हैं, दर्जनों इल्हामात इसने सुनाए, दर्जनों झूठ बोले। उन सब का हवाल आपको अफ्तारी के बाद इंशाल्लाह बताएंगे। मोहम्मदी बेगम कब फौत हुई थी ज़िया भाई? ये 1968 में। और नीचे चंदा सिस्टर लग रही है 1966 में। ये कौन सच बोल रहा है अभी? हाँ शायद 66 है या 68 है, बस यही होगा। ये ज़िया भाई, ये देखें, ये चीज़ें जो आप करते हैं ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस तरह ना। वो अल्लाह ने बंदे तो 2 साल पहले मार ला, ये को फायदा होता है। इससे को फायदा होता है 2 साल पहले मार चोट के मार ला। इमरान साहब, आप मुझे कुछ सीखने दें यार। जी जी, क्या करते हो बंदे को सीखने नहीं देते हो यार। आपने अपना लाजमी भी गल्लां दिलां विच रह गईयां, तो सा लाजमी अपना कट्टा भी छोड़ना है। बिल्कुल जी। अरे तू यार चोट कर ला, तू भी चोट 2 साल और घटा ला, तुझे चोट च मरन नाल कोई फायदा मिर्जे दा हो रहा तो तू चोट कर दो यार कुछ। सीखो जी, 1966 में वो फौत हुई है। तू केड़े पेचकस हाथ ही नपी बैठा है, मैं तेरे हाथ को नप रहा। हक भाई भाई तू सीखता बैठा। इमरान भाई, इसी पेशगी के बारे में एक और वाला लिख दे जी। हवाले ठीक देना, हवाले अगर गलत दिए यकीन करे फिर मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगा इधर। बिल्कुल मेरा भाई कार्ड हो जाएगा इधर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ले मजमुआ इश्तिहारात जिल्द 1 सफ़ा नंबर 301 है। इसमें मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपने निकाह की बिशारत दे रहा है कि खुदा ने मुझे निकाह की बिशारत दी है। ये वही इल्हाम है मिर्जे का जो मैं अक्सर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो 35 36 2 37 2 38 1 28 2 26 2 27 2 18 14 27 2 18 2 28 34 11 14 2 16 47 ये वाला इल्हाम भी इधर ही मिर्जे का हुआ था। भाई यहाँ पे मिर्जे ने अपना इल्हाम लिखा हुआ है। ये आपने इतना लंबा नंबर बोल दिया, गाड़ी का इंजन नंबर बोला आपने। ये नहीं, ये मेरे ख्याल है को लॉटरी का नंबर है। ये मिर्जे गुलाम कादियानी ने ये इल्हाम दर्ज किया हुआ है अपना। ये मजमुआ इश्तिहारात जिल्द 1 सफ़ा 301 पे कहता है वयस अलूना का हक़्क़ुन हुआ कुल आई व रब्बी इन्नहुल हक़्क़ु व मा अंतुम बिमुजज़ीन ज़ौजना कहा ला मुबद्दिल लिकालिमाती व इन यरो आयतन युरिदु व यक़ूलु सिहरुम मुस्तमिर। और तुझसे पूछ, ये इल्हाम हुआ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, और तुझसे पूछते हैं कि क्या ये बात सच है? कह हाँ मुझे अपने रब की कसम है
کہ یہ سچ ہے اور تم اس بات کو وقوع میں آنے سے روک نہیں سکتے. ہم نے خود اس سے تیرا عقد نکاح باندھ دیا ہے. میری باتوں کو کوئی بدلا نہیں سکتا اور نشان دے کر منہ پھیر لیں گے اور قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے یہ کوئی پکا فریب یا پکا جادو ہے. 11 15 23 1 28 2 26 2 27 2 14 27 28 11 14 34 11 16 47 27 28 1 10 14 2 10 1 2 1 1 14 23 7 14 1 33 23 24 5 1 4. یہ ہے جی مرزا غلام قادیانی کا الہام. اور اس میں مرزا کہتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے بتایا کہ میں نے تیرا عقد نکاح اس کے ساتھ باندھ دیا. اگر خدا نے عقد نکاح باندھا ہوتا تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی. دنیا کی کوئی طاقت محمدی بیگم کو مرزا کے نکاح میں آنے سے نہیں روک سکتی تھی. یہ سب جھوٹ تھا. جھوٹ چتا لیا. سب جھوٹ کا پلندہ تھا. نمبر لکھوایا ہے. ہاں سب کچھ جھوٹ نکلا. اور مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اگر میری 100 میں سے ایک بھی پیش گوئی جھوٹی نکلے تو میں اقرار کروں گا کہ میں جھوٹا ہوں, کاذب ہوں. تو یہ پیش گوئی بڑی شان سے جھوٹی ثابت ہوئی. اس کے جو مزید لوازمات ہیں, اس میں قادیانی اعتراض کیا کرتے ہیں, اس میں طویلات کیا کرتے ہیں, ان کے جوابات کیا ہیں, وہ سارے آپ کو انشاءاللہ افطاری کے بعد. ضیاء بھائی اسی موضوع کو آگے رکھنا ہے. یہ میں کیونکہ ایک چیز لکھ رہا ہوں اور ریکارڈنگ بھی لگائی ہوئی ہے. بالکل یہ بعد میں دیکھ کے ریکارڈنگ لگاؤں گا, ایک جگہ پہ کتاب رکھوں گا. اگر کوئی غلطی ہوئی تو پھر آپ کے ساتھ ناراضگی ہے میری. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. زیاد صاحب چلیں جی. حسن حق صاحب آپ اس میں ماڈریٹر ہیں یہاں پہ, آپ اس کو کنٹرول کر. بالکل کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنے دینا آپ نے, کوئی بد کلامی نہیں, کچھ نہیں. تو میں افطاری کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں. چلے آپ نے جنریٹر بنا دیا مجھے. ہاں جنریٹر ہو گیا. السلام علیکم ضیاء بھائی. وعلیکم السلام. ایک منٹ ملے گا پلیز. جی جی بولیں. ضیاء بھائی ایک آپ کی ڈویٹ دکھانا چاہتا ہوں USA میں. ٹھیک ہے, وہاں کا ایک مربی ہے, بہت تگڑا ہے وہ. وہاں پہ نا لوگوں کو ایسے کہتے ہاں رکھ دیں آپ. جو مرضی ٹاپک ہے, جو مرضی ٹائم ہے, طے کر کے مجھے بتا دیجیے گا. جڑا بھی تکڑا ہے لے کوئی مسئلہ. ارزا کر ضیاء بھائی. زیاد صاحب مرزے دی جھوٹیاں پیشن گوئیاں تو علاوہ ਉਹਦੀ ایک سچی پیشن گوئی سی, وہ بھی کدھر ڈسکس کر لینا. ضیاء بھائی چلیں گے جی افطاری کرنے کے لیے. کسی بھائی نے بات کرنی ہے تو بات کرے. صاحب خان عمران بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ مرزا قادیانی کی ایک پیشن گوئی. السلام علیکم سارے دوستانوں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یار سوری میں ساری ڈسکشن جڑی ہے نہ سن سکدا کیونکہ میرے نال ہوئے نا کلائنٹ, تے پھر او مین والیوم جڑا ہے بالکل آف رکھنا ہوندا ہے. تے اون اتھے کرنا دے بلوٹوتھ یا جڑے ہوندے نا فری ہینڈ, بلکہ ہینڈ فری, وہ بندہ نہیں لا سکدا کیونکہ اس دا ایک تا لائسنس دے 3 پوائنٹ لے لیندے تے 135 یورو جرمانہ ہے. تے ہر جگہ تے کیمرے انہاں لائے ہوئے ہیں. عمران بھائی تو سانو کوئی کرنٹ لگیا؟ نہیں کرنٹ نہیں لگیا. تسی کہہ رہے مینوں کرنٹ لگیا تے میں بس بندے نال کلائنٹ نال کتے جا رہے ہیں, کرنٹ کتھوں لگ گیا؟ اللہ خیر کرے. نہیں کلائنٹ کسٹمر. او اچھا میں کرنٹ لگیا. اچھا کلائنٹ. ہاں تو اس وجہ تو نہ پھر میں ساری ڈسکشن نہ سن سکدا. جی صاحب خان صاحب تے تانوں کیا تسی سارے اگے بڑی تہاں توپ چکی ہے جڑی ساری سن کے. جی ندیم بھائی میں بھی یہ نہ سیکھ رہا جی میں حق بھائی سیکھ رہے ہیں نا. حضور صاحب جی یہ آئیڈیاں چینج کرنیاں چھڑ دیو, بس کرو. اگلے دن پتہ کہ ندیم پریز اگلے دن پتہ کہ میں گیا انہاں دی ایک براڑ تے نا, احمدیہ دی براڑ تے میں حوالہ جناب لی پڑھے آئے. او آدھن میں نگوا دا مربی قسم چک اس حوالے دا جواب تا میں دن دے دینا, لیکن قسم چک اگا کوئی حوالہ نہ پڑھ سے. میں کہ تمہیں اللہ تے یقین کرا تھا اپنے پیو دی قسم چک.
اپنی ماں دی قسم چوک حوالہ نہیں اگا تھا پڑھنا. میں کیوں نہیں پڑھنا؟ اگر میں اسٹوڈنٹ ہاں، میں سیکھ رہے ہاں تے جس گل دی میں سمجھ نہیں آندی ہو پھر میں تواڈے کول میں آ کے پوچھدا وہ آدھا نہیں اللہ دی قسم چوک اگا حوالہ کوئی نہ پڑھ سے. یہ بالکل ہی ڈر گئے حوالے تو نا. حسن حق بھائی، جی صاحب، جی خان صاحب. اچھا، مرزا قادیانی کی ایک پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی تھی. نہیں ابھی نہیں، ابھی خان صاحب بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ میں نوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ وہ مجھے کسی نے بولا کہ ضیاء بھائی حوالے اپنے پاس سے پڑھتے ہیں، تو میں نے یہ تو قدرتی آج میں آ گیا. ایک چیز ریکارڈنگ بھی کی اور ساتھ ساتھ لکھا بھی ہے، یہ میں خود پڑھوں گا. سنینا بھائی ایک بات بتا دوں، ضیاء بھائی کوئی بھی حوالہ پڑھتا ہے نا وہ ثبوت اور پروف کے ساتھ پڑھتا ہے. جی ٹھیک ہے، نہیں عامر جتنی بھائی، بات جو مجھے بات ہم پتا لوگ ہے، کریں گے نا مجھے حسن پتا ہے، حق لیکن بھائی، دیکھیں نیچے جو احمدی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، جو حضرات، ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ واقعہ سچ ہو رہا ہے ادھر نا. نہیں سمجھے؟ اچھا بس آپ بات میں دوسری. بس آپ سمجھ جی جایا کریں عامر بھائی، آپ جی سمجھ گیا بڑے لیکن پیارے سنینا ہمارے بھائی بھائی ہیں ریکارڈنگ آپ. بہت سارے لوگ کرتے ہوتے ہیں ضیاء بھائی کی، نہیں اس لیے میں آپ وہی کہا کہ آپ کی مولوی جی ثناء اللہ کو اس نے ایک مبالغے کا چیلنج کیا تھا، اور اس میں یہ سچا ثابت ہو گیا تھا. مرزا قادیانی اس نے کہا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا، اور وہ کسی کے ہاتھوں سے نہیں مرے گا، یعنی قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ کسی وبائی مرض سے جو نا وہ مرے گا. اور اسی کا شکار ہو کے مرزا قادیانی مرا تھا. یہ اس کی بات سچ ثابت ہوئی تھی. عمران بھائی موجود، عمران بھائی تسی موجود ہو؟ جی جی اے تہاڈا کلائنٹ آیا جی نا، حق بھائی. تہاڈا کلائنٹ آیا تے گل کرو. گرین چلی میرا کلائنٹ کیڑا ہے؟ گرین چلی آئی ہے کوئی گرین چلی آئی ڈی کے نام سے. جی گرین چلی، السلام علیکم. گرین چلی مائک اوپن کریں پلیز. یہ اگے جناب سوز مرا چاہتے بڑی سخت ہونی نے، چھڈو اینو. کوئی گل نہیں، یہ نہ ہوئے اتنے بہ کے ووٹاں ہی ماردا رہے. گرین چلی تاں ہی پلیز آیا ہے، اور اس کی کرنا ہے. بس صحیح ہے، لا تے چنگا کیتا، لا دیتا میں کہا ویسے. ویری گڈ. جی ندیم بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو ندیم پرویز بھائی؟ طبیعت صحت کے جی نہیں؟ اچھا کوئی بندہ نہ احسان بغوتی بڑا گل نہ کرم کرے، نیچے ساڈیاں بھੈਣਾں بیٹھیاں تے مجید کوئی ایسی گل نہ کریو میرا نہیں بھائی. نہیں عامر بھائی میری تساں پتہ میری شکریہ. نہیں نہیں اس اللہ معافی دے، گال تھوڑی کرنی ہوندی تھے. ساڈیوں بہناں ہیں، سسٹر ہیں. گرین چلی what you talking, you come up then you talk with my this Amir from Germany. I have a Gadi driver, you can talk with him. گڈی ڈرائیور. Yeah, you green chili please, you come up, you talk, mic open, then you gal karing inshallah, changi gal, you know, with no bad gal any. You chuking huh now? Chuk lena ji? چک لو. کوئی گل کرنا چاہتی ہے تو چک لو، کوئی ایسی گل نہیں. تلے نجف عباس آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے مینو چکو، اینو چکو یار. یہ عثمان دی براڈ دا بلایا جا رہا ہے جی، کیوں خیر ہے؟ جی عمران گرین بھائی چلی، گرین چلی السلام علیکم. واٹ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ، ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ، ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. How are you? What do you do? Wafan Kulo.
No talking anything gandhi gal because ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ this my ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾ ਕਰੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ ਚ green chili sorry don't mind don't naraz okay because ਹਾਂ ਡੋਂਟ ਨਾਰਾਜ਼ brother my vada nadeem brother gada singh you know changi apps my fridge sorry No, I am very good in Arabi. Anna speaking Arabi. Hello. Anna Hello. speaking, Hello. Anna speaking Arabi. السلام عليكم. हेलो वालेकुम अस्सलाम كيف الحال يا صديق زين؟ alhamdulillah brother لعنة الله على الكاذبين بشمال الله لعنة الله على الله الكاذبين मिर्जा ना लानतुल्लाह मिर्जा والمشركين والمنافقين والمرتدين. سمیت مرزا سمیت مرزا جی جی سمیت مرزا مرزا قادیانی لعنت الکاذبین یا انت المرزا سینئر کاذبین المرزا جونیئر لعنتین. ايوه ايوه مرحبا مرحبا کو بڑیاں پیش ماشاءاللہ انت حبیبی تعال حبیبی تعال alhamdulillah کیا بات وين زبردست حال عرب پیش گوئی واہ جی واہ عرب پیپل کی پیش گوئی واہ الحمدللہ یار اب بھائی مجھے مارو ملک عمران ہو جی جی یہ بتائیں کہ انسان کے اندر کتنی خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ مکمل انسان بنتا 5 خوبیاں تے ہونی چاہیے نا بندے چ باقی ہون یا نہ ہون اچھا اخلاق وہ بھی مرزے چ نہیں سی اگلی عاجزی وہ بھی نہیں سی ہے اگے اس تو بعد صادق اور امین بھی یہ بھی نہیں صادق اور سی ہے امین یہ بھی نہیں سی ہے اگلی ہون کتنی رہ گئی جھوٹ نہیں بولتا سی ایماندار حلال دا ہونا پہلے ضروری ہے نا حلال دا ہونا پہلے ضروری ہے ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ وہ بھی نہیں سی ہے اگے اور نیک سیرت نیک سیرت وہ بھی نہیں سی ہے اگے اس تو بعد ایک اللہ کا نور چہرہ تھا جی ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ بالکل جی با حیات وہ بھی نہیں سی ہے اللہ کا نور واہیات نہ یار اے نہ سوال با حیات ਇੱਕ ਖੂਨ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਇੱਕ ਅੱਖ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਬ ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦਜਾਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਕਾਣਾ ਵਾ ਰੰਗ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਦਮੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਦਜਾਲ ਦਜਾਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਏਦਾਂ ਹੀ تو بنوز باللہ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ معاف کرے مرزا ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ جی جی عامر بھائی ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ نہیں میں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی شان نا وہ پھر بہت اچھی ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਜਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਕ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਗੈਰ ਉਹ ਤੇ ਹਸਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਭਾਈ ماشاءاللہ ਉਹ ਤੋਂ ਇਮਾਮ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ بے شک جی اور کوئی پیش گوئی اور کوئی ثابت کروں عامر بھائی جی اسنین بھائی ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਦੀਆਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ ਗੋਈ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਦੀਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਬਟਨ ਸਿੱਧੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਲਵਾਰ ਚ ਦੋਨੇ ਪੈਰ ਅੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ
ਇਵਨ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਤ ਵੀ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਬਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਸਲੀ ਦਰਦ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਬ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਗੁੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਤਾਂ ਗੁੜ ਡੱਬਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਝਾਸਾ ਆਏਗੀ, ਟੋਨਿਕ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। अच्छा आमिर भाई, किस तरह अच्छा का इंसान आमिर भाई जी जी अच्छा मैं ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਚਰਪਾਈ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ यार ਤਸਦੀਕ देखें, ਮੈਂ ਕਰਨਾ असल ਚਾਹੂੰਗਾ। असल नहीं, में जो नहीं, मिर्जे ने मजाक ना टॉयलेट करें जी, बनवाया हुआ मजाक। था ना, आमिर हसन भाई भाई सुने, मजाक कोई हसन ना भाई करे सुने, प्लीज। हसन भाई सुने, जी जो जी मिर्जे ने टॉयलेट बनवाया हुआ था ना, इसको बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा था, तो इसका एक पिट टॉयलेट जैसे होता है ना कुर्सी की टाइप का, जिसके कुर्सी के नीचे बाल्टी लगी होती है जी टॉयलेट जी जी की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इसकी चारपाई के पास ही वो रखा हुआ था। अच्छा समझ गया, ठीक है। तो उसी पर से गिर के ये मरा। ये टॉयलेट करने के लिए उठा है, जब टॉयलेट नहीं किया इसने। ये जो आप बात कह रहे हैं ये लिखी हुई है किधर? जी हाँ सरकार, ये आप ਸੀਰਤ इसी ਮਾਦੀ की ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ। एक सीरत मिनट में मादी लिखना, में सबर लिखा करो हुआ जी, है। सबर करो। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। सीरत ਉਹਦੇ मेहंदी ਵੈਂਜ ਕੇ ਨਾ सीरत मेहंदी कोई है सफा नंबर शमर या? ਇਹਦੀ ਸਫਾ यार ਨੰਬਰ मुझे ਤੁਸੀਂ बुक ਉਹ उठा कर लानी ਸ਼ੁਰੂਆਤ पड़ेगी, मैं लाके दिखाता हूँ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਾਵਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਨੁਸਰਤ ਜਾਨ ਨੇ ਨਾ ਟਾਇਲਟ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਦੋਸ਼ੀ ਜੀ ਛਾ ਗਈ ਨਾ, ਟਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਚਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੇਟ ਹਾਲੀ ਥੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਮੰਜੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਿਰ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ, ਮੀਰ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਸਹੁਰੇ ਉਹਦੇ ਦਾ, ਮੀਰ ਨਵਾਬ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। दूधपति पिलाओ, दूधपति कल भी नहीं पी सके, दूध पति पिलाओ। कल भी नहीं पी सके, मैं कल बस के दिन चला गया, बहुत देर तबीयत से कल दूधपति पी। ज़िया रसूल अमीनी साहब रोज़ा खोले ने बिन शिराजी सैयदो। हाँ मलिक इमरान हो। सारे बैठे पे, सारे भाई बैठे पे हो। जी जी हाँ। जी जी हसन भाई बोलो। ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, जी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਬਰੜਾ ਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਦਿਲੋਂ। ਪਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? जी ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। बिल्कुल ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਯਾਤੇ ਈਸਾ, ਵਫਾਤੇ ਈਸਾ, ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂ ਤੇ ਟਾਪਿਕਸ ਅਕਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਈ ਫਿੱਟ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਦੀਮ ਭਾਈ? हसन भाई अगले दिन मैंने कहता है कि तैं आइंदा तो बाद को हवाला नहीं पढ़ना। नहीं नहीं, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਪੜੋਗੇ तो सा किसी और मौजू पे यकीन गल करो, कहता है वो कहता है कि तू कसम चुक कि तैं आइंदा तो बाद हवाला नहीं पढ़ना। इस हवाले का जवाब मैं दे दे ना, आइंदा तो बाद तक कोई हवाला नहीं पढ़ना। मैं कि मेरा और काम ही कोई नहीं, मेरा काम ही है। मैं कि मैं हवाला ही पढ़ना। ਆਏ ਮਲਿਕ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵੰਜ ਜਰਾ ਨਾ ਕਦਾਂ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਮਲਥੀ
ਡੈਡ ਹੋਇਆ ਆਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਚਾਹ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਐਨ ਗੈਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛ ਜ਼ਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹ ਵੰਜ ਪੁੱਛਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੰਜ ਪੁੱਛਣ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨੇ ਅਮਲ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਨਾ ਸੋ ਕਿ ਨਾ ਟੋਨੀ ਤੈਰ ਟੋਨੀ ਉਹ ਵਾਦਾ किसी कौन लोग हो ਹਾਂ ਵਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਭਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੱਭਣ ਆਏ ਆਈਆ ਗੱਲਾਂ ਇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਦਈਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿੰਦੀਆਂ ਇਨ ਇਹ ਚਾਹ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਤੈ ਵਹਿਣਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵਹਿਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੰਝ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗੂਆ ਦੇ ਉਹ ਅਗੂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਜਫ ਅਬਾਸ ਵਾਦਨ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ इमरान भाई इमरान भाई तुसी हसन पक्का भाई जी 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 हसन भाई जी जी मैंने जो बात कही थी ना कि मौलवी सनाउल्लाह को इसने चैलेंज किया था कि जो झूठा होगा ना वो सच्चे की जिंदगी में कुदरती मौत मरेगा यानी किसी बीमारी वगैरह से उसको कोई कत्ल नहीं करेगा। ये रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफ़ा 122 इजाज़ अहमदी नज़ूल अल मसीह किताब का नाम है। एक मिनट रोहानी खजाइन जिल्द 19 जिल्द 19 सफ़ा है 122 122 सफा एक मिनट सफा कितना है 122 1 2 अच्छा इसमें क्या लिखा जी मौलवी सनाउल्लाह को इसने चैलेंज किया था कि जो झूठा होगा वो सच्चे की जिंदगी में मौली सनाउल्लाह कि जो झूठा होगा वो सच्चे की जिंदगी में कुदरती मौत मरेगा यानी कि किसी के हाथों कत्ल नहीं किया जाएगा, किसी बीमारी मसलन ताउन या हैजा से मरेगा और ये हैजे से मर गया था खुद। सही मिर्जा मिर्जा की बात हो रही ना जी जी मिर्जा कादियानी की बुक है ये रूहानी रूहानी खजाइन खजाइन सफा नंबर 122 122 जी हाँ। बोली दरअसल पता है कि खान साहब बात ऐसी है कि मैं इमरान भाई को देखता हूँ। मैं पहले देख रहा था पहले मैं काफी दिनों से देख रहा था ना ये हवाले लेकर जाते थे। मैंने कहा यार गलत कर रहे हैं ये अपने पास है। वो बाद में जब मैंने अभी देखा भी मैं खुद लिख रहा हूँ तो मैंने वो किताब भी मंगवाई है सारा देखता हूँ ना तो फिर इस पे नेक्स्ट टाइम मैं डिबेट भी कोई नहीं करानी है किसी किस्म की क्योंकि इन्होंने बात माननी नहीं है। इन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें जो फिट होनी है वो माननी है वो तो हम नहीं मान सकते ना खान साहब क्यों जी। देखें हसन भाई मसला ये है कि ये इस दुनिया का असूल है कि कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है वो अपनी प्रोडक्ट जब सामने लेके आती है तो अपनी प्रोडक्ट की खसूसियात बताती है, ठीक है। या फिर अगर आप किसी जगह पे नौकरी करने के लिए जाएंगे कहीं पे अप्लाई करेंगे आप एक क्वालिफाइड पढ़े लिखे इंसान हैं तो वो कंपनी आपसे पूछेगी फॉर एग्जांपल जॉनसन एंड जॉनसन में मैनेजर की पोस्ट खाली है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो वो आप उनकी एक हसन भाई मैं नीचे बैठता हूँ मेरी जगह किसी और भाई को ले लें हमें जगह नहीं मिली। ओके ओके हमारे लिए ओके तो उस कंपनी का एक मियार होगा एक रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक वो आपकी तालीम आपके एक्सपीरियंस सारा कुछ देखेंगे ना कि आपने कितना जगह काम किया है कैसे कैसे काम किया है कितनी आपकी क्वालिफिकेशन है तो तब आपको वो रखेंगे। वैसे ही उठाकर किसी को कोई अपनी कंपनी में इतना बड़ा ओहदा नहीं दे देता ना। ये एक दुनियावी मिसाल है। तो यार ये जो नबूवत का मकाम है इसके लिए क्या ऐसे इंसान को तौबा नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मेरे तो मुंह से अल्फाज भी नहीं निकलते
ऐसे इंसान को अल्लाह पाक दे देंगे ओहदा ये। جی اپنا خان صاحب یہ باتیں تو مان لے، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن چہرہ بھی دیکھیں نا جی اس کا. یار اخلاقیات ہی دیکھیں نا. سب سے پہلے تو اسی انسان کو بحث کیا جائے کہ کیا یہ انسان اس قابل تھا کہ اس کو ایک مولانا ہونے کا بھی رتبہ دیا جائے کہ عالم دین ہی صحیح یار، کچھ بھی نہیں دو. یہ عالم دین ہونے کے بھی قابل نہیں ہے یار، جس کو عربی تک کا مطلب نہیں کرنا آتا، ٹرانسلیشن نہیں کرنی آتی، تو بالکل یہ انسان کیسے جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے؟ بالکل. اور یہ جتنے بھی احمدی جماعت میں سے اگر نیچے بیٹھے نا، میری گزارش ہے یار آپ یہ پڑھیں، مرزا صاحب کی کتابیں خود پڑھیں، کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ جو میں ابھی ضیاء بھائی سے حوالے لے رہا ہوں، یہ میں خود دیکھوں گا، میں لگاؤں گا سامنے اپنی ڈیبیٹ، اپنی اس پہ براڈ پہ. اور جو بھی اپنی جماعت سے آنا چاہتا ہے بات کر سکتا ہے، ادھر اوپر بھی آ سکتا ہے، بات کرے، اخلاق کے دائرے میں بات کرے گفتگو اچھے طریقے سے. کوئی سوال ہے کرے اوپر آ کر، مت شرمائیں، کیونکہ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، نہ کہ مرزا صاحب نے آپ کی قبر میں آنا ہے. اگر آپ سچے مسلمان ہیں، نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، خاتم نبی مانتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ عزیز ان کا دیدار بھی آئے گا قبر میں نصیب انشاءاللہ. نہیں، ان کو نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں کیوں؟ نہیں، یہ جب دیکھیے بات مسلمان ہوں سنیں، گے، میں بات سنیں، ہاں جب مسلمانوں مسلمان کو، ہم لوگوں کے لیے تو ہے، جی ہم جی لوگوں میں کے کہہ لیے رہا تو ہوں، ہے، میں کہہ رہا ہوں مسلمان جب یہ ہوں گے تب تو الگ بات وہی ہے. سنیں گے پوری بات، وہ میں وہی کہہ رہا ہوں. تو یہ دیکھیں مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ استغفر اللہ جو دعوے کیے ہیں نا، یہ دعوے شرکیہ دعوے ہیں، شرک کی ہے اس نے. یہ مشرک تھا، زندیق، کذاب، مشرک. اچھا اس نے تو یہ سارا کچھ خان صاحب، یہ اس کی جلد میں لکھا ہوا کون، یہ جلد نمبر ہے آپ کے پاس، کیا یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا، اس کے جو دعوے ہیں میں ان دعووں کی نظر میں اس کو کہہ رہا ہوں جو اس نے خود کو خدا کا بیٹا کہا ہے. یہ بھی ہے، روحانی خزائن جلد 23 صفحہ صبر کریں. 3، روحانی خزائن کیا جی؟ روحانی خزائن جلد 23 جلد 23 صفحہ 382، صفحہ کتنا جی؟ 382. 382. اس جی میں ہاں، کیا لکھا ہے جی؟ چشمہ معرفت. اس نے اس میں ایک جھوٹی حدیث لکھی ہوئی ہے چشمہ کہ کیا؟ جھوٹی حدیث اپنے پاس ایک حدیث بنا کر لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہند میں ایک نبی کالا انسان ہوگا جو نبی ہوگا، اور جس کو کہنا بلایا جائے گا. یہ کرشنا کے بارے میں لکھتا ہے. اچھا، ان میں لکھا ہے کہ ایک کالا انسان، ہاں، ایک نبی ہوگا جس کا رنگ کالا ہوگا اور اس کو کہنا بلایا جائے گا. السلام علیکم حسن بھائی، آپ جی کو نا ایک وعلیکم تھوڑی سی السلام. انفارمیشن اور دے دوں جو ضروری ہے، یہ بھائی مس کر رہے ہیں سارے کے سارے. یہ ایک اور چیز بھی کرتے ہیں حوالوں کے ساتھ، آپ لکھ تو رہے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں، اپنی ویب سائٹ پہ جو ایڈیشن نیا چینج کرتے ہیں نا کسی بھی بک کا، جو حوالہ لیٹ سے جو بھائی نے بھی پیج بتایا آپ کو 283، آپ ادھر جا کھولیں گے ادھر حوالہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے کہنا یہ تو بھائی نے جھوٹ بول دیا. یہ کیا کرتے ہیں، حوالے کے نا پیج چینج کر دیتے ہیں، 20 صفحے آگے لے کے 20 صفحے پیچھے، اور یہ بڑی دفعہ کرتے ہیں، یہ ایڈیشن ہر ایک کا چینج کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد جس چیز پہ زیادہ اعتراض آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کو پتہ لگ جاتا ہے، وہ اس کو سرے سے ہٹا دیتے ہیں کتاب سے. یہ چیزیں بھی کرتے ہیں. یہ میرے خیال سے کوئی بھائی کنفرم بھی کر دے گا. جی میرے ساتھ ہو چکا ہے جی، ایک ڈیبیٹ میں میرے ساتھ ہو چکا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے، میرے ساتھ ہو چکا تو ہے. خان میں نے صاحب پھر یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا نا، یہ بندے نے بھی جانا جا کے دیکھنا، ادھر تو حوالہ ملا نہیں، تو اس نے آ کے سر پکڑنا ہے آپ کا کہ ہاں جی بھائی آپ نے تو مجھے ادھر سے پکڑوا دیا. تو جو بھی حوالہ لے کے جائیں کوشش کریں اس کے آگے پیچھے 10-12 صفحے کھنگال کے دیکھ لیں، مل جائے گا، ہوگا اسی کتاب میں، انلیس کہ انہوں نے ادھر سے ہٹا نہیں دیا. اچھا کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ بولے، مجھے ساتھ ساتھ میں سن رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، پلیز. یہ کافی سارے حوالے، اچھا بہت سے جو حوالے ہوتے ہیں. یہ بھی ان سے کنفرم کر لینا جو قادیانی آئے گا، یہ ان سے میک شور کرنا کہ آپ ایڈیشن کے ساتھ ساتھ حوالہ کا صفحہ بھی چینج کرتے ہیں کہ نہیں.
ٹھیک ہے، اس بات کی تصدیق کر کے پھر حوالہ دینا کوئی ان کو، پھر وہ بھاگ نہیں سکتے اپنی بات سے، جب نہیں آپ نے نہیں، یہ میں شورٹی بھائی لے لینی ہے کہ میں کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنے جا رہا ہوں، میں خود پڑھوں گا، دیکھوں گا یہ چیزیں ٹھیک ہیں، کیا لکھا ہے سچ ہے یا نہیں، یہ چیزیں لکھوں گا، دیکھوں گا، ایک دم جا کے میں ڈیبیٹ نہیں کرنی ہے، میں سیکھ رہا ہوں کیونکہ میں ہاں، کافی تو دنوں سے سیکھنے کے لیے یقین پھر کریں۔ ضروری ہے کہ آپ نے جو بکس پڑھنی ہے نا، اگر کوئی حوالہ لکھ کے آپ لے کے جا رہے ہیں تو اس کے آگے پیچھے بھی دیکھ لینا، اگر ادھر نہ ملا ہوگا اسی بک میں، لیکن پیج چینج کر دیتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ اس حوالے پہ یہ چیز ہو چکی ہے۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 564، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 564، ترجمہ مرزا قادیانی نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں۔ میں نے جب یہ حوالہ جا کر انٹرنیٹ پہ ڈھونڈا ہے تو مجھے یہ حوالہ نہیں ملا، اس جگہ پہ حوالہ چینج تھا۔ اچھا یہ کر لیتے ہیں، اس طرح ہو جاتا ہے، یہ چینج کر دیتے ہیں۔ جی یہ دیکھیں جو ان کے جو مائکروسافٹ وغیرہ یا پھر یہ جو ان کے ہوتے ہیں نا پیچھے بیٹھے آدمی لوگوں جو آپریٹرز ہیں، تو جب ان تک یہ باتیں پہنچتی ہیں کہ لوگ ان چیزوں پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں اور ایسے ایسے کوشچن کر رہے ہیں اور ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے تو اس کو چینج کرو، تو یہ پھر پیجز، یہ میرے پیارے بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے، یہ یا تو پھر پیج آگے پیچھے گھما دیتے ہیں، نمبرنگ ان کی چینج کر دیتے ہیں کہ آدمی کو ملے نہیں، تو یا پھر پورے کا پورا پیج ہی وہاں سے نکال دیں گے، وہ پوری بات ہی چینج کر دیں گے۔ بس خان صاحب میں تو کہتا ہوں یہی چیز گفتگو موضوع ہونا چاہیے، یہ تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت کے اوپر یہ بات کرتے ہیں یا 23 اس کو موضوع کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے آج تک 4 مہینے 5 مہینے مجھے ہو گیا، میں نے تو آج تک کوئی ان کے منہ سے انہوں نے مانا ہو یا ایک ذرا سی بھی ہوتی ہے نا بندہ میں تھوڑی سی بھی کہ ہاں بھائی یہ میں سوچوں گا، میں دیکھوں گا، مانتے ہی نہیں تو پھر کیا فائدہ ہے اس کو؟ نہیں دیکھیں، وہ موضوع تب بنتا ہے، حیات عیسیٰ، وفات عیسیٰ، وہ موضوع تب بنتا ہے جب مرزا قادیانی کسی ایک چیز میں سچا ثابت ہو جائے، کیونکہ دعویٰ تو یہ مرزے کا ہے۔ اب جو انسان ایک دعویٰ پیش کر رہا ہے پہلے تو اس کو پرکھنا پڑے گا کہ بھائی آپ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہو۔ جب وہ آدمی سچا ہی نہیں ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہو یا وہ زندہ ہو، اس سے کوئی لینا دینا تو ہے ہی نہیں۔ پہلے تو کوشچن ہی مرزا قادیانی کی ذات ہے، سب سے پہلا کوشچن تو اس پہ ہے، وہی نہیں کیٹیگری میں پوری اتر رہی ہے، وہی ایک پیمانے میں فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے، تو ہم لوگ پھر آگے بات کیوں کریں؟ اپنے عقائد میں، اپنے نظریات میں، اپنی باتوں میں، اپنی سب چیزوں میں مرزا قادیانی جب جھوٹا، کذاب اور دجال ثابت ہو رہا ہے تو پھر ہم لوگ اس کی بات کو آگے لے کر کیوں چلیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے؟ اس نے تو اپنی کتابوں میں 4 جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر بتائی ہوئی ہے، کبھی کہتا ہے کشمیر میں، کبھی کہتا ہے دمشق میں، کبھی کہتا ہے ایران میں ہے۔ اچھا دوسرا خان صاحب یہ وہ کہتے ہیں، وہ جو مجھے یہ یاد تو نہیں ہے، یہ اکثر کہتے ہیں جو نہیں وہ سلیپ توڑیں گے آ کر، کون توڑیں گے؟ وہ جو ذکر اس طرح کا پورا وہ جو ٹرین ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب توڑیں گے، وہ سلیب وہ والی ہے پیارے بھائی، میں اس سلیب کی حقیقت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ سلیب وہ والی ہے جو کہ عیسائیوں کے پاس آج بھی ہے اور یونان میں رکھی ہوئی ہے وہ سلیب، اس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ آج سے 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی سلیب پر چڑھایا گیا تھا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو مصلوب کیا گیا ہے نہ ہی ان کو قتل کیا گیا ہے، یہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس سلیب کو توڑیں گے، اس کو عیسائی جو ہیں، کرسچن جو ہیں، آج بھی مقدس جانتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ اور دوسرا یہ ایک اور لیتے ہیں اکثر، یہ جو انہوں نے اپنے وہ ٹرین ہوگی، وہ ٹرین اپنے حساب کے مطابق انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ وہ دجال کا گدھا ہے، گدھا، وہ بھی ادھر سے واضح کر دے یہ اچھا دجال کا گدھا ہے جب، تو مرزا قادیانی تو اسی پہ سفر کرتا رہا ہے، آج یہ لوگ بھی اسی پہ سفر کر رہے ہیں، دجال کا گدھا، دجال کے گدھے پہ بیٹھ کیوں رہے ہو؟ دیکھیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کے پاس گدھا ہوگا،
تو وہ گدھا جانور ہی ہوگا پیارے بھائی، اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ میرے آقا کی بات کبھی ایسے دو مان ہی نہیں سکے ہوئے، انہوں نے جو چیز فرمائی ہے من و عین وہی ہوگی، میرا یہ ایمان ہے، بس بات ختم ہے یہاں پہ۔ اب وہ آگ نکالے منہ سے یا کچھ کرے، یار دجال جو آدمی ہے جس کے بارے میں ذکر آیا ہے، وہ ریگستان کے اوپر جب پاؤں رکھے گا بھائی تو وہاں سے گراس ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ لوگوں کے آباؤ اجداد سے، باپ دادا پردادا جو گزر چکے ہیں کئی سال پہلے، ان سے ان کی ملاقاتیں کروائے گا، ان سے ان کی باتیں کروائے گا۔ اچھا اتنا بڑا دجال، اسی لیے تو اس کو دجال کا مطلب آپ سمجھنے کی کوشش کریں، دجال ہے کیا چیز؟ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ ایک بہت بڑا ایسے کہ جادوگر ٹائپ کے ہے وہ انسان، کہ وہ کہے گا تو پانی برسنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا جی ہاں، اس طرح کے وہ کمالات دنیا کو دکھائے گا، تب تو وہ دعویٰ کرے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ میں تم لوگوں کا خدا ہوں، استغفر اللہ، اور لوگ اس کی چیزیں دیکھ کر، اس کی کام دیکھ کر اس پر ایمان لے آئیں گے کہ یہ تو مردوں کو زندہ کر رہا ہے، ہمارے باپ دادا سے ہماری باتیں کروا رہا ہے، جہاں پہ یہ ریگستان میں پاؤں رکھتا ہے تو وہاں پہ گراس ہو جاتی ہے، گرین ہو جاتا ہے سب کچھ، اور جو نا یہ تو ایسے ہی بارش برسا دیتا ہے جب دل کرتا ہے اس کا، جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لوگ اس چیزوں سے گمراہ ہوں گے، یہ بہت بڑا، اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب نے فرمایا تھا، جب ذکر کیا سرکار نے ان کے سامنے کہ یہ فتنہ اس طرح کا ہوگا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لوگوں نے اور کیا کریں، یہ وہ نہیں، انہوں نے کہا اس سے بچیں کیسے، اپنے آپ کو بچائیں کیسے۔ تو اس فتنے سے ہم لوگوں نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اور اس فتنے کا سب سے زیادہ شکار عورتیں ہوں گی۔ سمجھ گیا۔ خان صاحب السلام علیکم، ایک سوال ہے میرا بھی۔ السلام جی وعلیکم بادشاہ السلام صاحب۔ ورحمۃ اللہ، جی بسم اللہ جی بھائی جان، دیکھیں اگر ہو سکا تو میں جواب دوں گا۔ پیارے بھائی میں مفتی یا عالم نہیں ہوں کوئی، یار میں نے جو کچھ پڑھا ہے میں وہی بتاتا ہوں۔ اچھا خان صاحب، یہ جب دجال آئے گا اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ کی فوج اٹھے گی تو یہودیوں کو جو قتل کریں گے یا ان کو ماریں گے، کیونکہ وہ دجال کی فوج میں گے، تو وہ ایک درخت کے پیچھے چھپیں گے۔ اس درخت کا نام میں بھول جاتا ہوں، اور وہ کافی ساری جو درخت ہیں وہ ابھی انڈیا کاشت کو غرق کر غرقد جی، اور سنا ہے غرقد نام انڈیا درخت کافی کا۔ ساری کاشت۔ جی 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 مہربانی ہے آپ کی۔ وہ ایک درخت ہے جو یہودیوں کو پناہ دے گا اپنے پیچھے اور چھپائے گا، اور یہودی اس کی بہت زیادہ تعداد میں جو نا وہ کاشتکاری کر رہے ہیں، اسرائیل کا جو ایریا انہوں نے بنایا ہوا ہے مقبوضہ فلسطین میں، کہ بھائی یہ ہمیں آخر، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے، ان کو اس سچائی کا علم ہے، وہ اس سچائی پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی ہیں۔ ہمارے مسلمان پاگل ہیں جو اپنی دنیا میں مست ہو کر رہ گئے ہیں، جو آج تلوار سے زیادہ قلم کے اوپر جو نا بھروسہ کرتے ہیں کہ قلم سے جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ قلم سے جنگیں نہیں جیتی جاتی میرے بھائی، جہاد کرنا ہے تو جہاد ہی کرنا ہے۔ ایک گروہ کے بارے میں کہا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو مسلسل جہاد کرتا رہے گا۔ جب حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو اس وقت انسانوں کے 3 گروہ بنیں گے۔ ایک جو ان کے اوپر ایمان لے کر آ جائے گا، دوسرا جو قتال کرے گا، یہی لوگ جو ایمان لائیں گے یہی قتال کریں گے۔ پہلی لڑائی ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو ان کو انکار کرنے والے ہیں اور ان کو جہاد سے روکنے والے ہیں۔
ان کے ساتھ پہلی لڑائی ہوگی. ایک تو بالکل انکار کرنے والے ہو جائیں گے، 2 گروہ ہو گئے. تیسرا جو بیچ میں رہے گا جی کہ نہ تو جہاد کرو تو نہ ہی پھر سائڈ پہ ہو. وہ ان سے جو نا وہ جو اس وقت جو لوگ شہید ہوں گے حضرت امام مہدی کی طرف سے، ان کو بہترین شہداء میں کہا گیا ہے. اور یہ جو جس طرح کی آج کل حالات نظر آ رہے ہیں، یہ بہت لمبا ٹائم نہیں بچا اس چیز میں اب. کیونکہ فتنے، کس قدر فتنے، آپ ٹک ٹاک میں دیکھیں کہ کس قدر کے لوگ ہیں. عجیب عجیب ان کی بلیوز ہیں. کوئی حدیثوں کو مان رہا ہے، کوئی حدیثوں کو انکار کر رہا ہے، کوئی قرآن پاک کو مان رہا ہے، کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہا ہے. عجیب عجیب قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سمجھ ہی نہیں لگتی ہے کہ کس طرح سے مسلمان ہیں یہ لوگ. پھر یہ قادیانی کلٹ ہے، اس میں اسی طرح کے لوگ ہیں. یہ اللہ پاک بچائے ان سے، اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت کرے.